बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आज मैं मौजूद हूं तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में। ये वो इदारा है जिसके हवाले से जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं सुना करती थी और उसके बाद भी सुना करती थी और आज तक सुनती रहती हूँ। और उन तमाम लोग, वो जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, खुसूसी तौर पे मैं सीएज, ACCAs की बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत बड़ी एक अच्छी गुडविल इस इदारे की है जिसके हवाले से मैं और आप जानते रहे। मुझे बजाते खुद बहुत खुशी है कि मैं आज इंस्टीट्यूट में यहां तक आई हूं, इनके इस मीडिया डिपार्टमेंट में और इस मीडिया सेल में, एक छोटे से सेल में मैं यहां पर मौजूद हूं और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूं। बेसिकली इस लाइव सेशन का मकसद ये है, आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जब भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ACCA की बात करते हैं तो कदीम जमाने से मैं सुनती भी आ रही हूं कि बहुत मुश्किल है, इसमें तो पास होना बहुत मुश्किल है। कहने को 6 साल हैं, कहने को 5 साल हैं, लेकिन न जाने कितने साल लग जाते हैं। कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन विद टाइम जहां हमने देखा है कि चीजें चेंज हुई हैं, उसमें वैल्यू एडिशन हुई है, वहां CA के हवाले से भी हमने अपने आप को इक्विप किया है। हमारे टीचर्स, हमारा टीचिंग का तरीका और बाकी जो लवाजमात हैं वो खासे बेहतर हो गए हैं। ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, एक करियर ऑप्शन आपके लिए वो निकल कर आया है जो आपको बहुत सारी बातों की, जॉब गारंटी से लेकर आपको और कहां तक आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं, उस सबको गारंटी करता है। हमारे साथ इस सेशन में जो लोग मौजूद हैं, खुसूसी तौर पे स्टूडेंट्स, मेरे इर्द गिर्द ये दोनों तरफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ भी करवाती हूं और ये भी बताती हूं कि हमारे साथ क्यों मौजूद हैं। शाजिया राजानी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके मेरिट्स हैं डिफरेंट पेपर्स में और उसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शाजिया, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गोल्ड मेडल आपका किस सब्जेक्ट में आया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। अरे वाह। और शुरू से आप कॉमर्स की स्टूडेंट थी? जी इंटरमीडिएट से मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मैट्रिक मैंने साइंस से किया था। तो इंटरमीडिएट में सोच लिया था कि मुझे जी CA करना है? इंटरमीडिएट में सोच लिया था कि CA So, साइंस के स्टूडेंट, अगर आपने मैट्रिक तक, O लेवल्स तक साइंस किया, इवन अगर आपने A लेवल्स तक भी किया है, तो यू हैव क्वाइट हाई चांसेस कि आप आगे एक्सेल कर सकते हैं अकाउंटेंसी की फील्ड में। गोल्ड मेडलिस्ट आपके सामने बैठी है। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है, आज मैं पूछूंगी इनसे थोड़ी देर में, कि ऐसा क्या करते हैं ये लोग कि इनके गोल्ड मेडल आते हैं, कैसी पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या लिख कर आते हैं पेपर में कि इतना ज्यादा वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि मेडल मिल जाता है। एंड देन मेरे साथ मौजूद हैं एमन रईस, मेरिट होल्डर हैं ये भी। किस सब्जेक्ट में? माइक पे जरूर बताइएगा। I'm merit holder in companies law. ओके, कंपनीज लॉ, वेरी नाइस। और हमारे साथ हैं हरमैन खान, ये भी मेरिट होल्डर हैं। और आपका सब्जेक्ट है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वेरी नाइस। तो ये तमाम, देखें, खवातीन जहां भी होती हैं छा जाती हैं। वैसे तो आपने सुना है, अब ये भी साबित हो गया कि CA की फील्ड में भी एक जमाना वो हुआ करता था जहां 65 बच्चों में 5 लड़कियां होती थी और 60 लड़के होते थे और वो CA कर रहे होते थे। लेकिन एक जमाना ये है कि जब से मैंने वॉक इन किया है और मेरे इर्द गिर्द भी आपको लड़कियां नजर आ रही हैं, माशाल्लाह ये रेशियो बेहतर हुआ है, लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग समझते हैं कि ये लड़कियों के लिए भी उतना ही बेहतरीन साबित हो सकता है जैसे लड़कों के लिए, और लड़कियां भी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और अपने आप को एक बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर मनवा सकती हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं, जितनी बार इस इंस्टीट्यूट का नाम लिया गया, एक शख्सियत का नाम लिया गया, ऑब्वियसली वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की तगोदो थी, बल्कि मुझे आज ये बताया जा रहा था कि उनकी तगोदो सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा इदारा हो या अच्छे टीचर्स हों, बल्कि उनकी तगोदो ये भी थी कि जिस जमाने में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्टूडेंट थी तो हमें बड़े इबहाम थे, बड़े कंफ्यूजन्स हुआ करते थे। हमारी एग्जामिनेशन बॉडी जो है वो हमसे कुछ तवक्कुआत करती थी, ट्यूशन सेंटर्स जहां हम तालीम हासिल कर रहे होते थे वहां कुछ और चीजें होती थी। वक्त के साथ साथ जो बेहतरी आई है, जो चीजों को एक तरह से फ्लो में लेकर आए हैं, उसमें सर शरीफ तबानी का एक अपना बजाते खुद इंडिविजुअल रोल भी है। सर शरीफ तबानी जो कि फाउंडर एंड CEO और उसके अलावा फैकल्टी भी हैं, पढ़ाते भी हैं बजाते खुद तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। और आपकी इतनी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं, वही मेरे ख्याल में आप मुंतकिल कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स में। बिल्कुल कोशिश हमारी, असल में व्हेन वी एस्टेब्लिश आवर TSA, तो हमारी 2 चीजें जो हैं हमने सेट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉलोइंग।
ہمارا یہ تھا کہ تعلیم اور تربیت. جی. تو ہمارے یہاں پہ ایک چیز تربیت کا بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مینٹین رکھیں, اور تعلیم میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صرف بکش نہ ہو, جی. کچھ آؤٹ آف باکس بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں. تو فرسٹ ڈے سے جو ہے ہم نے وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ کہ ہم اس کو اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں, اور الحمدللہ اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ جی. ہم 125 سے زیادہ جو ہیں وہ گولڈ میڈل اور میرٹس جو ہیں وہ 125 سے زیادہ ہی جو ہے کیا بات, تو وہ میرٹس ہم لے چکے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وین آئی ایسٹیبلش, اور شاید وہ آپ کی بھی فیکلٹی ہو جی 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 وہاں پہ, جی میں ان کا بھی تعارف تو نہیں وہ ایک اور فیکلٹیز تھے صدیق صاحب, تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ سر وہ ایک آدھ دفعہ میرٹ لانا اور چند بچوں میں میرٹ لانا تو وہ شاید صحیح ہے جی, لیکن بہت بچے ہوں اور پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی میرٹ لانا, تو دس شوز دیٹ یو ہیو اے پراپر سسٹم. جی. تو آگے ہم ابھی ڈسکس اور کریں گے کہ اس کے پیچھے اور کیا چیزیں ہیں. اچھا, میں کیونکہ جس طرح آپ نے فیکلٹی کا ذکر کیا, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور ایون آپ مونٹیسری لیول پہ بھی دیکھ لیں, وہ بچہ جو آج تک اسکول نہ گیا ہو, جب وہ پہلی دفعہ اپنی ٹیچر سے ملتا ہے اور ان سے ایک اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے, تو گھر جا کے وہ ماں کو یہ کہتا ہے کہ جو میری ٹیچر کہتی ہیں وہ صحیح ہے, جو آپ کہتی ہیں وہ غلط ہے. تو استاد اور شاگرد کا رشتہ اتنا ہی پیور, اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اس میں جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں, جب وہ آپ پہ فیتھ رکھتے ہیں, جب وہ آپ کو پش کرتے ہیں, پرسویڈ کرتے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتی ہو, تو پھر آپ میں ایک ڈفرنٹ قسم کی موٹیویشن آتی ہے. اور اس طرح کی موٹیویشن کے لیے ہمارے ساتھ ایسے فیکلٹی ممبرز موجود ہوتے ہیں جو کہ میرے بھی استاد محترم ہیں. سر ماجد مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر فیکلٹی ہیں ٹی ایس اے میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے مل کے, کیونکہ ٹیچرز کی وجہ سے ہی ہم چاہے اس فیلڈ میں ہو نہیں ہو, لیکن ٹیچرز نے اپنا ایک رول پلے کیا ہوتا ہے, اور آپ زندگی میں جو کچھ کر پاتے ہیں, کہہ پاتے ہیں, وہ الفاظ, وہ سارے وہ ہارڈ ورک آپ کے ٹیچرز کا ہی ہوتا ہے. سو یہ جو یہاں گولڈ میڈلسٹ بیٹھے ہیں اور باقی بچے بیٹھے ہیں, کیا آپ لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ یہ اتنے اچھے مارکس لے کر آتے ہیں؟ نہیں میم, لیکچر تو ہمیں جیسا ہی دیتے ہیں, لیکن ہم ڈورنگ لیکچر تھوڑا آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بچوں پہ ایکسٹرا اسپارک ہے اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو آئی کیپ کا ویژن ہے پیپر کا, اس کے حساب سے ایکسٹرا نالج بھی ڈیلیور کریں. سر نے ابھی بولا آؤٹ آف باکس جا کے بھی نالج ڈیلیور کریں. اس سے ہوتا کیا ہے, بچوں کا ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. سیکنڈ, ہم کوشش پوری کرتے ہیں جو ایگزام اپروچ ہے, آئی کیپ کے ایگزام پیٹرنز ہیں, ان کے جو بھی سسٹم ہے, اس کے حساب سے بچوں کو تیاری کرائے. اگر آپ اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی بولیں گے سر 80-90% پاس پیپرز جو آئی کیپ پوچھ چکا ہوتا ہے ریلیونٹ سبجیکٹ کا, وہ ہم کلاس میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں اس میں ایگزامنر کمنٹ بھی جو آئے ہوئے ہیں جو بچوں کے لیے ریلیونٹ ہو, وہ بھی ان کو سمجھ آئیں کہ پریویس اس اٹیمپٹ میں اسٹوڈنٹ نے کیا مسٹیکس کری ہے جو آپ کو نہیں کرنی ہے. پھر الحمدللہ بچے پرفارم کرتے ہیں ہمارے. اچھا, ایک سوال میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ دونوں آپ اکاؤنٹس کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہیں. اکاؤنٹس نا ایک ڈر کا باعث ہوتا ہے, خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جن کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ ڈیسیشن میکنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو میٹرک اور او لیولس تک جو ہے ماں باپ کہتے ہیں سائنس میں کر لو, تاکہ اس کے بعد جب کچھ دماغ بنے تو پھر وہاں چلے جانا. تو سائنس کے اسٹوڈنٹ کو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ چلو سی اے میں کر لوں, تو اسے باقی کسی چیز کا ڈر نہیں ہو رہا ہوتا, اکاؤنٹس کیسے پڑھوں گا. تو کیا اکاؤنٹس, سر میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں, کہ اکاؤنٹس وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کی میتھس بہت اچھی ہو وہی اکاؤنٹس پڑھ سکتا ہے, یا کوئی خاص اکاؤنٹس میں ایسی ڈرنے والی بات ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک خوف سا ہے؟ دیکھیں, میں آئی ہیو اے جرنی آف مور دین 25 ایئرس, لیکن بیسکس اکاؤنٹنگ جو بالکل زیرو اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو پڑھانا میں نے اب تک نہیں چھوڑا. اور تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ اس لیول پہ جائیں, اس لیول پہ جائیں, لیکن آپ نے بہت ہی ریلیونٹ کوشچن کیا ہوا ہے یہ, کہ جب بھی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو میرے پاس وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کے دماغ میں فیئرز ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے آج تک کبھی کچھ نہیں پڑھا ہوتا, اور اس میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل اتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں, وہ سارے بچے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو دس از ریئلی اے چیلنج کہ ان سارے بچوں کو اس طریقے سے لے کے جایا جائے کہ نہ جس کو آتا ہے وہ بور ہو,
نہ کوئی جو نیا اسٹوڈنٹ ہے ان کے دماغ میں فیئرز ہو. تو دیٹ از مائی اسپیشلٹی اینڈ آر اسپیشلٹی کہ الحمدللہ کچھ ٹائم کے بعد بچے جو ہیں وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں, جو اسپیشلی جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, کہ ان کے ساتھ ہم کچھ گیمکس بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ان کے فیئرز کو ریموو کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے بچوں کا فیئرز کو ریموو کرنا از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ نے بچوں کا فیئرز ریموو نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو دروازے سے باہر نکال دیا. تو دس از ریئلی این آرٹ آف دی ٹیچرز کہ وہ ان سارے بچوں کو لے کے چلے اور ان ساروں کو اس طریقے سے لے کے چلیں. تو نارملی آئی آبزرو کہ میں کامرس کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بیسکس نہیں سنی, کیونکہ دیکھیں ایکیڈیمک لیول پہ جو اکاؤنٹنگ پڑھائی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, یہاں پہ ہم پروفیشنل لیول پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس کا ویژن بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی لیگیسی آگے تک بہت دور تک جانی ہوتی ہے, تو اس کی جو بنیادیں جو ڈالنی ہوتی ہے. تو سائنس کا اسٹوڈنٹ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ زیرو سے سمجھ رہا ہے. کامرس کا اسٹوڈنٹ اگر تو وہ سیریس ہے تو پھر تو وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو شاید آگے نہ بڑھنے دے, لیکن اگر تو وہ سیریس نہیں ہے تو سائنس کا اسٹوڈنٹ بہت جلدی آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کے بیسکس جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوئے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں ہم بہت زیادہ سکسیسفل بھی ہیں کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس آج تک کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ سر وی ہیو اے پرابلم بیکاز وی آر سائنس اسٹوڈنٹس. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بڑی ایک ہمت افزا بات ہے کہ اگر آپ سائنس کے بھی طالب علم ہیں تو اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ سر ماجد ویسے ہم کیمسٹری فزکس بھی تو پہلی دفعہ پڑھتے ہیں نا زندگی میں, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تو ہم الگ الگ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہم نہیں گھبراتے. اکاؤنٹس میں ہم گھبرا جاتے ہیں. تو اکاؤنٹس میں ٹیچر کی ایکسپرٹیز اور ٹیچر کا پیشنس کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں سر نے بھی جیسے بتایا کہ ہمیں مکس گیدرنگ ملتی ہے, کامرس کی بھی سائنس کی بھی. شروع میں واقعی میں سائنس والے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب ان کا ہارٹ ٹیچر پکڑ لیتا ہے اور تھوڑی کیمسٹری سیٹ ہونے لگ جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. میں تھوڑا سا ایگزامپل شیئر کروں آپ کے ساتھ. ہمارے پاس سی اے کے اندر ایک اسٹوڈنٹ آئی میڈیکل بیک گراؤنڈ سے. شروع میں بہت ڈری ہوئی تھی, جب کلاسز کے بعد اکثر میرے پاس آتی تھی کہ سر تھوڑا پرابلم ہو رہی ہے, ہم اس کو ہمت بناتے تھے, سمجھاتے بھی تھے. الحمدللہ اس نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہمارے پاس سے کیف کوالیفائی کر کے فرم میں چلی گئی ہے. اچھا, ساتھ ساتھ وہ ہمارے پاس بی کام بھی کر رہی تھی تبانی کالج سے. اچھا, سی اے کے ریزلٹ میں صرف یہ آتا ہے کہ بچہ پاس ہو گیا ہے, مارکس اور گریڈ شیٹ نہیں آتی ہے. بی کام کا اس کا پارٹ 2 کا ریزلٹ آیا, میں کلاس لے رہا تھا سی اے کی, وہ مارک شیٹ لینے یہاں پر آئی اور لے کے سیدھی مٹھائی لے کے نہیں دیکھا میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں, وہ اندر آ گئے بڑی ایکسائٹیڈ. سر اس کو دکھانا کیا تھا سر, مارک شیٹ میں میں نے آپ سے کاسٹنگ پڑھا تھا, کاسٹ اکاؤنٹنگ بی کام کے اندر 100 آؤٹ آف 100. واہ, میڈیکل بیک گراؤنڈ, کیا بات ہے. اب ایز اے ٹیچر لٹرلی کہہ رہا ہوں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ذہن میں کیا آیا کہ آج سے 1-1.5 سال پہلے یہ رو رہی تھی کہ اکاؤنٹس کیا ہوتا ہے میڈیکل بیک گراؤنڈ, اور بس کے 100 آؤٹ آف 100 آ رہے ہیں. تو بچہ اگر محنت کرے اور ٹیچر کے ساتھ چلے, انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کروائیں. اب ذرا آپ لوگوں کے جو ہونہار طلبہ یہاں پر موجود ہیں, طالبات موجود ہیں, ان سے بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. اچھا شازیہ, آپ مجھے بتائیے بھائی کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی, اور آپ جتنے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, گولڈ میڈل تو انسان کسی بھی فیلڈ میں حاصل کر سکتا ہے, اور اگر آپ کی اکاؤنٹس کی فیلڈ ہے خاص طور پہ, تو کن چیزوں پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے؟ اکاؤنٹس میں ایک چیز مین ہے کہ آپ کے کانسیپٹس اور آپ کی پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو پیپر میں کوئی بھی نیا سوال آ جائے آپ وہ بہت ایزیلی سالو کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہے تو آپ کو سوال ٹائم پہ سالو کر سکیں گے. تو آپ کتنی پریکٹس کرتی ہو, مطلب 4-5 گھنٹے کرتی رہتی ہو, یا پھر وہ کوئک لرنر ہو اور اسمارٹ لرنر ہو, بس تھوڑا سا کرتی ہو؟ پریکٹس تھوڑی سی کبھی نہیں کی جاتی, چاہے اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے آتا ہے تو بھی میں جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتی ہوں میں اتنی کرتی ہوں. اور مجھے اکاؤنٹس کرنے میں مزہ بھی آتا ہے, تو کبھی تھکن نہیں ہوتی کہ اب بہت تھک گئی کر کر کے, وہ مزہ ہی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز بہت ہیلپ کرتی ہے. اور ایک چیز ہے کہ کنسسٹینسی بہت ضروری ہے, کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو ریوائز بھی کرتے رہیں. تو اینڈ میں جب آپ ریویژنس وغیرہ اچھے سے کرتے ہیں تو پیپر میں پھر آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہیں لگتی, ایسا لگتا ہے بس یہ ایک نیا سوال ہے جیسے سر کلاس میں کرا رہے ہیں اور ہم وہ سالو کر رہے ہیں. تو آپ کو کلاسز کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, یہاں پر
تبانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی میں آپ کا کلاس انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے, ٹیچرز کے ساتھ آپ لوگوں کی کس طرح کا ریلیشن شپ ہے, کوئی چیز ہمیں بتانا چاہیں خاص, کیونکہ آپ کی نظروں سے اور الفاظ سے میں کلاس کو اس وقت جو ہے انجوائے کرنا چاہتی ہوں. کلاس میں ایک چیز ہے کہ ہمارا ایک چیز جو مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے کہ کلاس میں سر پہلے ہمیں سمجھا دیتے ہیں, اس کے بعد سر ہمیں ٹائم دیتے ہیں کوئی نیا سوال کہ بیٹا 10 منٹ ہے آپ سالو کر لو, اور اس وقت ہم اتنی تیزی سے دماغ چلاتے ہیں, ہاتھ چلاتے ہیں, اور پھر جب سالو ہو جاتا ہے تو وہ جو خوشی ہوتی ہے سر کے بھی چہرے پر اور ہمارے بھی کہ بس سالو کر لیا. اچھا, کلاس میں وہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ پہلے جواب کون دے گا؟ نہیں, وہ تو اتنا نہیں ہوتا, صحیح جواب دینے پڑتے کیونکہ ہم سب کے آنسرز الگ الگ ہوتے ہیں, اور ہم سب کی سر سے پہلے ہماری آپس میں بحث ہوتی ہے کہ میں نے صحیح کیا, میں نے صحیح کیا. تو یہ چیز ہے کہ ہماری کلاس میں سوال خود کرنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے, ایسا نہیں کہ سر ہر سوال ہی خود سالو کرا رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی مجھے بتائیں, جب ہم پروفیشنلی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں آپ کو ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اکثر جگہوں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے فلاں انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹیوشن فلاں سر سے لے رہے ہیں, تو آپ کو کبھی ٹیوشن کی نیڈ ہوئی یہاں تبانیز میں؟ نہیں, ٹیوشن میں نے کبھی تبانیز میں نہیں لی اور نہ مجھے نیڈ ہوئی. آئی تھنک اگر آپ اچھے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ٹیوشن لینے کی نیڈ نہیں ہوتی. ہاں, آپ کو گھر پہ خود سے پڑھنا پڑتا ہے, سیلف اسٹڈی بہت امپورٹنٹ اور ہوتی ہے. اگر کوئی ایشو ہو جیسے آپ کو تو ہم کانسیپٹ ٹیچر کلیئر سے نہیں ہو پوچھ رہا سکتے ہیں. ہاں, ایکسٹرا ٹائمنگ وغیرہ آپ کے؟ جی, ہم اگر کلاس کے بعد ہم اکثر سر کے پاس چلے جاتے تھے کہ سر یہ بتا دیں, اگر پھر سر کبھی اس وقت بتا دیتے تھے, اگر سر کی کوئی کلاس ہے تو ہم تھوڑی دیر بعد سر سے پوچھ لیتے تھے. تو ٹیچرز ہمارے پاس ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں, اور واٹس ایپ پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. ہم سر کو میسج اگر کر دیں کہ سر یہ سوال ہے تو سر کبھی ہمیں رپلائی کر دیتے تھے یا نیکسٹ ڈے کلاس میں بتا دیں گے. صحیح. ابھی سر سے بھی میں کچھ دیر بعد پوچھوں گی کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں نا, ہوتے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, تو ان کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کہ ان بچوں کو بھی آپ لوگ کسی طرح سے پھر گائیڈ لائن دیتے ہیں اور کچھ نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, آپ بتائیے بھائی ایمن, یہ بتائیے کہ پہلے تو جب ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آ گئیں, بس اچانک سے لینڈ کیا آپ نے. ہاں, سو یہ لینڈنگ کیسے ہوئی اور اب آپ کو کیسا لگتا ہے اپنا ڈیسیشن؟ ویسے تو میرا بیک گراؤنڈ سائنس سے ہے, کیونکہ اس ٹائم میں شور نہیں تھی کہ مجھے انجینئرنگ کرنی ہے یا سی اے, بٹ ایک چیز جو ہمیشہ جو کہتے ہیں نا ایک پروفیشنل ریسپیکٹ جو ہوتی ہے جو سی اے کی ہوتی ہے, جو آپ ایک طرح سے نام لیں کہ آپ نے بے شک آپ اے ایف سی میں ہی ہو بٹ آپ کو جو ریسپیکٹ ملتی ہے تو وہ ایک مین موٹیویشن تھی میرے لیے. تو میں نے سوچا تھا کہ اب کرنا ہے تو بس چلتے ہیں, بس یہی کرنا ہے. اچھا, یہ بتائیں آپ کے گھر میں بہن بھائی وغیرہ جب آپ نے سی اے کو آپٹ کیا, ان کا کیا کہنا ہے, اور جب لوگ ان سے پوچھتے ہوں گے یا گھر والوں سے پوچھتے ہوں گے تو آپ کو اپنے حوالے سے کوئی ڈفرنس محسوس ہوتا ہے؟ جب فرسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے سی اے لینا ہے تو سب سے پہلے سب نے مجھے بولا اتنی مشکل فیلڈ کیوں لے رہی ہو, کیوں جا رہی ہو اس میں, کیونکہ میری فیملی میں کوئی بھی ایز اے کامرس بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے, کوئی بھی سی اے کا نہیں ہے, سب میڈیکل سے ہیں. تو اس لیے اس ٹائم تو بہت عجیب لگا تھا کہ سب بہت ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے, آپ کا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے, آپ آگے جائیں انجینئرنگ پرسو کر رہے ہیں. بٹ پھر جب اس کے بعد جب اس فیلڈ میں آئے, پیپرز نکلنا شروع ہوئے, ان دا وے پیپل اسٹارٹیڈ ٹو سی می کہ اوکے بچی پڑھ رہی ہے, یہ تو کر رہی ہے, پیراڈائم شفٹ ہو گیا. وہ جو ایک دم جو ریسپیکٹ جو میری ہے نا, دس واز دا مین فیکٹر جو میں ابھی تک بولتی ہوں کہ آئی ریئلی اپریشیٹ ہے. بالکل, تو بالکل. اور تعلیم ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اس طرح کی جو یہ رسپیکٹ کی بات کری ہے دلاتی ہے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی میں آپ سے کچھ بھی چھن سکتا ہے, آپ کی شکل و صورت, آپ کا پیسہ, آپ کی گاڑی, آپ کے بہت سارے ایسٹس, لیکن جو کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا وہ آپ کی تعلیم ہے. سو جتنا آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں اپنی تعلیم کے حوالے سے, اتنا زیادہ آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے, کانفیڈنس آپ کا بوسٹ ہوتا ہے, آپ کی ایک پرسنالٹی انلائٹنمنٹ جو کہتے ہیں وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے. اوکے, سو ہمارے ساتھ جی اس وقت ہرمین بھی موجود ہے. جی ہرمین, آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کا میرٹ آیا, کیسے آیا؟ سر نے ایک دفعہ کلاس میں کہا تھا, اس وقت پیپر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ دوسروں سے بہتر کر لیتے ہو, ورنہ ہم لوگ کا ایسا کوئی خاص کمال نہیں ہوتا. اچھا, تو سر نے اس وقت صحیح کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں کہ کبھی میرا میرٹ آئے گا, کیونکہ کائنڈ آف ڈیفیکلٹ سبجیکٹ, آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ نے صحیح بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. سو اس میں جب تھا نا کہ جب آیا تو آئی واز لٹرلی شاکڈ کہ میں اسپیکنگ منت وغیرہ مانی ہوں گے, نفل مانے ہوں گے, میری
میرا میرٹ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز. میں نے پاس ہونے کے لیے ضرور مانے ہوں گے, میرٹ کے لیے نہیں مانتے ہوں کیونکہ بس پھاڑ پہ چاہیے. چلے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا آپ کو, ہے نا. اچھا تو آپ لوگ کیونکہ ہائی اچیورز ہیں, کوئی گر بھی بتائیں نا. اکثر آپ کے جو کلاس فیلوز آپ کے ساتھ ہوں گے وہ بھی پوچھتے ہوں گے کیا کیا تھا تم نے تو کہا تھا میری تیاری نہیں ہے, تم نے تو کہا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, ایک رات پہلے میری تم سے بات ہوئی تھی. یہ بہت ہوتا تھا, سب ناراض ایک دوسرے سے بعد میں, یہ کیا بات ہے, تم نے کہا تھا تیاری نہیں, تمہارا تو میرٹ آ رہا ہے. تو کیا وہ اچھی گر ہے آپ کو جو لگتا ہے جو دوسرے بھی اگر کر لیں تو شاید. سارے ہائی اچیورز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کانسیپٹس پہ دھیان دیتے ہیں, باقی سب لوگ ایسے کرامنگ بیس کر لیتے ہیں. اکاؤنٹنگ اور ایسی چیزیں کرامنگ بیس سبجیکٹس نہیں ہے. یہ جو مسکنسپشن ہے کہ رٹا لگا لیا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کو کانسیپٹس ریٹین کرنے پڑتے ہیں. اگر کانسیپٹ ریٹین نہیں کیے آپ ابھی پاس ہو جاؤ گے, بعد میں پھر آپ کو پھر وہی پرابلم ہوئے گی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ کرامنگ بیس سبجیکٹ نہیں ہے. آپ کو ریٹین کرنا پڑتا ہے کانسیپٹس کو, کانسیپٹ سمجھنے پڑتے ہیں, بھلے اس میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اچھا دونوں مجھے ایک بات بتاؤ, میرٹ تم سب لڑکیاں لے گئی, لڑکوں نے کیا کیا, کیا کہہ رہے ہیں کلاس کے لڑکے؟ اداس ہیں تم لوگوں سے, اب بات نہیں کر رہے ہیں یا کچھ اور ری ایکشن ہے؟ اب وومن امپاورمنٹ کا ویمن امپاورمنٹ, یس, تو شو تو کرنا ہی تھا. ہاں وہ میرے خیال میں اسکرین پہ بھی لگ رہا ہے ویمن امپاورمنٹ نمبر کے حساب سے. باقی تو ظاہر ہے ایکسپیرینس اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ سینئرز موجود ہیں. تو یہ ایک وہ میرے خیال میں لڑکیاں ذرا فوکس زیادہ ہوتی ہیں, محنت تھوڑی زیادہ کر لیتی ہیں. جی وہ ایک ہوتا ہے نا بچپن سے کہ فیملی پریشرز بھی رہتے ہیں, اور پھر ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہیں یہ تو کرتی ہیں, ان سے تو کرنا ہی ہے. تو وہ ایک پریشر جو ہوتا ہے نا وہ چلتا ہی رہتا ہے, اور پھر ایک کہ بھائی پراؤڈ فیل کروانا ہے. اچھا ایک اور بات بتا دیں, پھر میں ظاہر ہے جو ہمارے سینئرز موجود ہیں ان سے بات کروں گی. لڑکیوں کے اوپر ایک یہ بھی پریشر ہوتا ہے, ایک لیول پہ جا کے نا کبھی کبھی ان کو اپنی تعلیم چھوڑ دینی پڑتی ہے, کبھی فیملی پریشرز ہوتے ہیں, کبھی کچھ اس طرح سے. آپ لوگوں نے, لیکن انسان خود تہیا کر لے تو اس کو اوور کم کر لیتا ہے. اور یہ ایک بڑا بیسک اور امپورٹنٹ سوال ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں سے بھی جاننا چاہوں گی. ہمارے یہاں والدین بچوں کو ڈیسیشن کرنے پہ مجبور کرتے ہیں obviously ایک سرٹن ایج میں, وہ بھی خیر اولاد کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کہا جاتا ہے جی لڑکیاں اور کتنا ایسے ویسے بعد میں پڑھ لیں گی, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بعد میں پڑھنا بڑا مشکل ہے. سو آپ لوگ کتنے کنٹینٹ ہیں کہ یہ سرٹیفکیشن آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے؟ کنٹینٹ تو لائک جس دن ڈیسیژن لیا تھا اس سے دن ہی کر لیا تھا کہ اب تو سرٹیفکیشن چاہیے, ڈگری مطلب وہ چاہیے. تو مطلب اب تو کچھ بھی ہو کرنا ہے, کوئی ڈیسیژن مطلب میکنگ اور کرنی ہے کہ آپ نے پیچھے جانا ہی نہیں ہے. اب ایک بار آگے آپشن ہی نہیں ہے. جی اچھا دونوں نے وہ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا, ہاں بالکل, یس, ویری نائس, بہت اچھے. اچھا یہ ان لوگوں سے تو ہم نے ظاہر پوچھ لیا. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ بچے جو یوزلی کانفیڈنس آپ کہہ لیجیے یا اینزائٹی کہہ لیجیے, جن کو پیپر سے پہلے ہو رہی ہوتی ہے یا ڈر خوف زیادہ ہوتا ہے, ان کے لیے خصوصی طور پہ آپ لوگ کوئی اس طرح کا کچھ گائیڈ لائن ان کو دیتے ہیں, کچھ خاص ان کے ساتھ ایک بیٹھک کرتے ہیں, یا کس طرح سے ان کو سنبھالتے ہیں؟ دیکھیں جب سیشن ختم ہو رہا ہوتا ہے, آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے, ہم بچوں کو آرام سے بولتے ہیں کہ آپ پریکٹس کے دوران جب بھی کئی کوشچن میں پھنسے ہمیں واٹس ایپ کریں, جی ہم ٹائملی بیس پہ ریپلائی دینے کی کوشش کریں گے. جی. سیکنڈ, ہم بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں فل ٹائم اویلیبل ہیں. ہم باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری فیکلٹی اس دن آپ کی کوئریز کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بچہ جب سیلف ریویژن کرتا ہے کافی انڈیویجل کوئریز لے کر آتا ہے, اور کبھی کبھی تو ایسے بچے بھی آتے ہیں صبح 9 بجے ہمارے روم میں آتے ہیں, 4-5 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. اچھا, ہاں, اور وہ اتنی کوئری لے کر آتے ہیں. اچھا اس پر منع نہیں کر سکتے ہم, اگر اس پر منع کر دیا بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. لاسٹ سیشن کی بات ہے, ایک بچہ اتنا میسج کرتا تھا, اتنا میسج ریپلائی بھی ہم کرتے تھے, حیرت لگے گی آپ کو, رات کے 2 بجے فون آ گیا. اچھا 2 بجے رات کے سر, میں حیران, انون نمبر سے اٹھا لیا سر, میں کوشچن کر رہا تھا, یہاں پھنس گیا. اچھا اب ایز اے پرسن غصہ تو بہت, لیکن بھی کیا ہے, پیپر میں 3 دن رہ گئے, کیا کریں. میں بھی جاگ کے بیٹھا رہا, 2-3 منٹ تک اس کو ریپلائی دیتا رہا. تو اس نے کہا سر اگر دوبارہ پرسن پھر فون کروں, میں نے کہا بیٹا کرنا نہیں, کسی میں 6 بجے کے بعد. تو اس ٹائم پہ نا بچوں کو ہم بہت فرینڈلی رکھتے ہیں اپنے ساتھ, نہیں کر سکتے اس کو بالکل منع. تو ہم لوگ ایز اے انسٹیٹیوٹ ہر فیکلٹی سے یہی بولتے ہیں کہ آپ بچوں کو ٹائم دو,
بچہ آتا ہے ہمارے پاس اپنی کوئری ریزالو تو سر آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ جب ان کے اس طرح کے مارکس آ رہے ہوتے ہیں یا ان کو اس طرح سے نوازا جا رہا ہوتا ہے میرٹ سے یا میڈل سے, تو وہ آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ آپ کو مل رہے ہیں؟ ریزلٹ ان کا ہوتا ہے ہاں, لیکن ججمنٹ ہماری بھی سامنے آ جاتی ہے کیا ہے یہ جب ان کے آتے ہیں نا میرٹ گولڈ میڈل, لٹرلی کہہ رہا ہوں ہم رونے پڑ جاتے ہیں. کچھ بچوں پہ ہم نے ایکسٹرا محنت کی ہے, وہ تو اس کا ریزلٹ دکھائے رہے ہوتے ہیں, اور جب یوگیتا پاس کر رہا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم جب کیا پاس کر کے بچے چلے جاتے ہیں, پھر وارٹیفیکیشن کرنے چلے جاتے ہیں, کئی سال بعد ملنے کے لیے آتے ہیں, نہ مجھے پہچانا, ہاں بالکل پہچانا, میں نے سر سی اے کوالیفائی کر لیا ہے. لٹرلی میں اٹھ کے گلے ملتا ہوں کہ ہم نے ایک جرنی شروع کی تھی 5-6 سال صحیح پہلے, بات ہے. بچے نے اس کو جو ہے نا پھر اینڈ تک پہنچایا. دیکھیں ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا نا استاد روحانی والدین کا جو رتبہ ان کو دیا گیا ہے ایسے ہی نہیں دیا گیا, اور یہ آپ ہی لوگوں کی محنت اور تگودو ہے. سر آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس یاد ہیں کچھ یا یاد رہتے ہیں؟ مجھے جتنے بھی مطلب اسٹوڈنٹس نارملی جو پرانے ہیں وہ تو ابھی بھی بہت گھبراتے ہیں کہ سر آپ کو ہمارا نام کیسے یاد ہے. اور میں ابھی ہماری ایک ری یونین تھی, ایک بچے نے کی تھی, تو ایک فیمیل کینڈیڈیٹ تھی, وہ کبھی وہاں جا رہی کبھی یہاں جا رہی ہے, تو میں نے اس کو آواز دی, میں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا, تم ناراض ہو؟ بولا کہ سر میں اسی لیے آپ سے چھپی پھر رہی ہوں کہ آپ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں. تو جب میں نے اس کو بلا کے اس سے بات کی تو آپ یقین مانیں کہ اس کو مطلب مجھے بھی اچھا لگا, اور وہ تو مطلب زمین پہ اس کے پیر نہیں لگ رہے تھے. تو یس پرانے جو ہے اب کبھی کبھی کیونکہ ایج بہت ہو گئی ہے تو اس ایج کے حساب سے جو ہے وہ پرانے اسٹوڈنٹس مجھے ابھی بھی بہت یاد ہیں, بہت ساروں کے نام یاد ہیں, لیکن آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی اسٹرینتھ, وہ ساری 1 to 1 جو ہے وہ یاد ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے سر ماجد ہیں اور ہم لوگ ہیں, ایکچولی اتنا پڑھانا جو ہے نا وہ ممکن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس کو انجوائے کریں. تو ہم اور ماجد اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری لائف میں اگر شاید ٹیچنگ نہ ہو تو ہم بہت جلدی جو ہے وہ تھک جائیں گے. تو ہم پڑھانے سے نہیں تھکتے, ہم نہ پڑھانے سے تھکتے ہیں. کیا بات. تو یہ جو ہے اگر کسی کے دماغ میں ہو تو پھر میرے خیال سے کہ وہ پھر اس کے بات نہیں ہوتی. پھر ایک چیز اور جو ابھی شازیہ نے کہی ہے وہ میں ری انفورس کروں گا کہ دیکھیں یہ جو بھی میرٹس آتے ہیں نا, میں بچوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس دن آپ ایجوکیشن کو انجوائے کر لو گے, اپنی لرننگ کو انجوائے کر لو گے, اس کے بعد ہو نہیں سکتا کہ آپ فیل ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پوزیشنز یا اچھے کام آپ نہ کر سکیں. صرف تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنا تو ہے ہی, کیوں نہیں آپ اس کو خوشی کے ساتھ اور انجوائے کرتے ہوئے. اور یہ انجوائے میں اصل میں بچوں کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں, دیکھیں کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ تیز ہے یا وہ کر لے گا. The thing is that you have to commit the mistakes. میں کہتا ہوں اگر آپ کو کبھی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو ایک بچے کو دیکھیں جب when he started جب وہ چلنا سیکھتا ہے, تو جب وہ چلنا سیکھتا ہے وہ ہار نہیں مانتا, وہ اتنی دفعہ گرتا ہے, اتنی دفعہ گرتا ہے, اتنی دفعہ گرتا ہے, سب کرتا ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا. میں نے کہا جب وہ بچے سے اگر آپ لیسن لو گے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ پیچھے. تو میں آج کل یہ چیز بہت پروموٹ کر رہا ہوں اپنے بیسک کے اسٹوڈنٹس کو. تو اس کا مجھے اتنا اچھا رزلٹ آیا کہ ایک فیکلٹی ممبر میرے پاس آیا, ٹیچر آیا میرے پاس, میرا کولیگ ہے, بولتا ہے سر یہ میں کلاس میں گیا ہوں تو سوال مشکل تھا, کچھ بچے لے کے بیٹھ گئے, تو پیچھے سے آواز آئی سر تبانی نے کیا کہا تھا, تو تبانی نے کہا کہ آپ کمٹ دا مسٹیک, آپ مسٹیک کرو. تو بولتا ہے کہ سر وہ پوری کلاس کے اندر ماحول عجیب بن گیا, اینڈ دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دی کوشچن. اور میں نے کہا آپ جتنی غلطی کرنی ہے, ایک ٹائم آئے گا آپ کا سوئچ آن ہو جائے گا, اینڈ دین وہ آپ کا کنورژن ٹائم ہوگا, دین یو اسٹارٹ ڈوئنگ دی آنسرز کریکٹ. لیکن آپ غلط کرو گے نہیں تو صحیح کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. تو انجوائے کرنا اسٹڈی کو از دی پری ریکوزٹ. اچھا سر, آپ لوگوں کا تبانی اسکول آف اکاؤنٹنسی PCHS میں ہے, نارتھ ناظم آباد میں ہے, اب آپ نے کلفٹن پہ بھی ایک سیٹ اپ کیا ہے. سو جس طرح آپ نے کہا کہ جب نیو انٹریز ہوتی ہیں تو آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھائیں اور ان کے ساتھ سیشن کریں, تو یہ آپ کے لیے مینیجبل ہوتا ہے کہ آپ تمام کیمپسز میں جاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ کسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں نا تو پھر تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو ہم ڈیفینیٹلی ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے. جیسے میں آپ کو ابھی بتاؤں
کہ ابھی میں صبح جو ہے نوٹ نازواز سے کلاس لے کے آیا ہوں. اوکے. تو بڑا آسانی سے جو ہے اصل میں دیکھیں اگر آپ اپنے مائنڈ کو اگر بودریشن لیں گے تو آپ کو نہیں ہوگا, لیکن آپ اس چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو بلیو می اور ناٹ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو سیم از دا کیس سر ماجد کے ساتھ بھی ہے کہ وہ جو ہے نارتھ میں بھی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں ہم کہ اپنے ٹائمنگ ایسے رکھیں کہ جہاں پہ ٹریفک کا جو ہے وہ کم سے کم ٹائم بھی لگے اور تھکن بھی نہ ہو. تو نارملی آئی پریفر ٹو ٹیک دی کلاس ان دی ارلی مارننگ. تو میں ارلی جو ہے اب دیکھیں کہ اتنے سالوں سے 25 سال تک اگر کوئی کہے تو 8:30 بجے کی کلاس لینا فار اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از ناٹ اے جوک. تو میں 8:30 بجے چلے جاتا ہوں اور 8:30 بجے کلاس لے کے جو ہے تو اس وقت رش بالکل نہیں ہوتا, اسکولوں کا رش ختم ہو چکا ہوتا, یہ ہوتا ہے. تو ون ہیز ٹو مینج. صرف آپ مینج کر لینا تو آپ کی جو ہیسلز ہیں وہ سارے بچ جاتے ہیں. اچھا, ایموشنل اٹیچمنٹ یا کنیکشن اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ اور ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جاب میں صرف فائنانس نہیں ہے جو آپ سے جاب کراتا ہے, وہ آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے, آپ کی لگن ہوتی ہے, تو آپ بڑھ کر چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ صحیح اپنا کریئر بنانا چاہ رہا ہے, صحیح چیزیں کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ٹیچر کی طرف سے بھی کبھی کبھی اس طرح کی اٹیچمنٹ یا موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ اسکل انسان کے باہر آ جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں. تو یہ اس پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ ڈیفینیٹلی پہلے تو بچوں کو جو ہے نا ریلیشن شپ بنانا بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ریلیشن شپ وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد وی ہیو سین میریکل امنگ دی اسٹوڈنٹس. کچھ بچے تو ایسے آتے ہیں بلیو می اور ناٹ کہ جب شروع میں آتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ آیا کیوں اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اف یو اسٹارٹ کمیٹنگ دی مسٹیک تو آپ تو وہ دے اسٹارٹ کمنٹ. مجھے یاد ہے کہ ایک بچی تھی جب شروع میں آئی میرے پاس تو مجھے خوف آتا تھا کہ یہ کیوں آئی, بٹ وہ اتنی دفعہ سوالات پوچھتی تھی اور جیسے کہیں پھنسی روم میں آگے کہ سر اس کا سوال بتاتے ہیں, آتے رہی. ایک سیشن گزرا, اس کو کانفیڈنس آیا, پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا تو اس میں آنا اس نے کم کر دیا. تھرڈ میں جا کے بلیو می اور ناٹ اس کے پیپر کے اندر کاسٹ اکاؤنٹنگ وہ بڑا مشکل پیپر ہوتا ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا, اور پہلے وہ ایڈوانس لیول پہ تھا. تو اگر مجھے کسی سے سوال پوچھنا ہوتا تھا کہ اس کا صحیح آنسر کہاں ہوگا تو اس بچی سے آتا تھا. کیا بات. تو آپ سوچیں کہ جس سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ آئی کیوں ہے, اور سب سے مشکل پیپر پہ جا کے جو ہے وہ مجھے اگر کبھی بھی کوئی صحیح آنسر آتا تھا اور اس کے پھر آنسر غلط ہوتے ہی نہیں تھے. سی دس از دا ڈفرنس کہ جب دیکھیں ابھی بھی میں اپنے کرنٹ بچوں کو یہ کہتا ہوں, جب تک آپ کا ٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ کسی ٹیچر کے اوپر نہیں آئے گا آپ سیکھ اس سے نہیں سکتے. تو اگر آپ کا ٹرسٹ لیول آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اب دیکھیں شازیہ کا جو ہے یہ جو ساری لیگیسی ہے اس میں ایک اور ایریا ہے کہ اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ سر ماجد کے اوپر وہ شاید سب سے زیادہ ہے. تو اس ٹرسٹ لیول کی وجہ سے جو ہے وہ جو دوسرے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے یہ زیادہ سیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو گیا. تو اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچرز کو وہ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ بھی سر کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں, تو جب اتنا لیگیسی اور اتنا ایکسپیرینس ہوگا تو کیا ان کو پڑھانے نہیں آتا ہوگا. تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ٹیچر کو جو ہے وہ چیک کریں گے اور ٹیسٹ کریں گے اور یہ ہے. تو آپ ڈے ون سے جو نا اگر ٹیچر کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف یہ چیز نہ کریں, ہم بہت ہی چیزیں آؤٹ آف وے جو ہے آپ کو اگر میں بتاؤں تو ہماری ایک الگ سے جو ہے وہ تبانیز لٹریری سوسائٹی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اور اس وقت کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے وہ اپنی سکسیس سٹوری جو ہے وہاں ڈیولپ نہ کی ہو. دے آر ڈیبیٹرز, دے آر دی بیسٹ ڈیبیٹرز ان دی ہول پاکستان. تو جہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہیں وہ ہر جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ امنگس جو ہے وہ ٹی ایس ہے. ہمارے یہاں ایک فیکلٹی ممبرس تھے سر فہد, وہ ہیں بھی ابھی, تو وہ گروم کرتے تھے بچوں کو اینڈ انہوں نے جو ہے ان کو گروم کر کے جو ہے وہ وہاں تک لے کے گئے. اس طریقے سے ہماری کوشش تو ہوتی ہے لیکن بیلنس مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. اب کیونکہ ہمارے اس سی اے پروفیشن کے اندر از اے ویری ہیکٹک ایریا, تو اس میں اگر ہم ذرا سی اگر اپنی توجہ یہاں وہاں کر دیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو وی ہیو ٹو کیپ دی بیلنس.
تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے؟ بھائی باقی جو اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں سی اے میں ایڈمیشن لینا ہے, تو آپ لوگوں کی ریلیکسیشن کیسے ہوتی ہے؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاں مطلب جیسے ٹائم آؤٹ کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا اپنا ریلیکسیشن کرنا. جو ہابی ہے انسان کو وہی کرنی چاہیے, جو چیز پسند ہے وہی کرے. کیا ہابی ہے؟ ایگزیکٹلی میری کوکنگ ہے, مجھے تھوڑی کوکنگ پسند ہے, تو میں گھر میں وہی کرتی ہوں ریلیکسیشن کی. ویسے اب تو ماشاءاللہ جو نئی ہمارے پاس جنریشن آ رہی ہے, ون گو میں وہ اتنی چیزیں کرتے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ کہتے تھے اچھا لڑکیاں گھر میں کام کرتی ہیں تو پڑھائی میں تیز نہیں ہوں گی, پڑھائی میں تیز ہے تو گھر میں کام نہیں کرتی. اب تو ماشاءاللہ وہ جواہر آ رہے ہیں کہ گھر میں ریسیپیز الگ اتنی اچھی بنا رہی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں نمبر ویسے اتنے اچھے آ رہے ہیں. تو یہ تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے نا. تو نئی چیزیں ٹرائی کرتی ہیں. جی بالکل نئی چیزیں ٹرائی کرتی ہوں کوکنگ میں. کوکنگ میں پسند ہے مجھے وہ چیز. کبھی یہاں بنا کے لائیں اپنے فیلوز کو کھلائیں. اب اس سیشن کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ فرمائش آ جائے. چلیں اگر آئے گی ضرور بناؤں گی انشاءاللہ. اچھا آپ بتائیں بھائی. ایمن؟ I like video gaming. اوہ اچھا. تو میں ویڈیو گیمز کھیلتی ہوں کافی سارے گیمز وغیرہ میں. اٹس لائک فرسٹریشن ایک طرح سے اگر کبھی ہو تو وہ ریلیف, اسٹریس, ہاں اسٹریس یا جو بھی, تو وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. آپ جو ہے نا اس سے مائنڈ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں گیمنگ, تو آئی پریفر. اس میں بھی وہ ویسے تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ والا ہی نظریہ استعمال کرتی ہوگی, انالیسس وہی والی, وہی سوچ کام آتی ہے وہ والی. ہاں مطلب کوئک تھنکنگ بہت جلدی آتی ہے اس میں گیمنگ میں نا. تو کیونکہ کچھ کورسز یا پروفیشنل اسٹڈیز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو بظاہر تو وہ سبجیکٹس ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو آپ کے دماغ کو یا آپ کے اندر جو ایبلٹی وہ پیدا کر رہی ہیں وہ آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے. آپ بتائیں شازیہ. میں اپنا اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے باتیں بہت کرتی ہوں. اچھا. تو میں نے مطلب کلاس میں جیسے ہی بریک ہوتا ہے سب سے پہلے میں اور میرے فرینڈس باہر نکلتے ہیں اور ہم اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اکثر ہم نے ٹیچر سے ڈانٹ بھی کھائی ہے کہ بیٹا تھوڑا آہستہ بولو, بہت شور ہو رہا ہے. اچھا. وہ ہمارا بہت اسٹریس بسٹ ہوتا ہے. وہ 10 منٹ کے بریک کے بعد جب ہم کلاس میں آتے ہیں تو ہم بالکل فریش ہوتے ہیں ایک نئے سوال کو سالو کرنے کے. کیونکہ آپ ماشاءاللہ اچھی اسٹوڈنٹ ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس 10 منٹ کے بریک میں بھی کوئی بولے سنو تمہیں یہ سمجھ آیا تھا, مجھے بھی ایکسپلین کر دو. ہم کلاس میں رکتے ہی نہیں, ہم فوراً جیسے ہی سر بولتے ہیں بیٹا بریک, ہم 4-5 لڑکیاں ڈائریکٹ باہر نکل جاتے ہیں سب سے پہلے, اور سب سے آخر میں ہم ہی اندر آتے ہیں کیونکہ ہم وہ 10 منٹ پراپر انجوائے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اس بریک میں بھی ہم پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد کلاس میں آ کے ہم فریش نہیں ہو پائیں گے. تو کتنی لمبی کلاسز آپ کی ہوتی ہیں, کس طرح کا اسکیڈول ہوتا ہے؟ کچھ کلاسز آئی تھنک ابھی اسٹارٹنگ میں 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے, اس کے بعد جب بالکل پیس زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری 3 گھنٹے کی بھی کلاسز ہوتی ہیں. تو یہ کہ اور ہماری کنٹینیوس کلاسز ہوتی ہیں صبح سے شام تک. تو بیچ میں جو بریکس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فل ریلیکس کریں, ورنہ اتنا آسان نہیں ہوتا صبح سے شام تک کلاسز لینا فل انرجائزڈ ہو کر. اچھا خیر, وہ سر ماجد کو شاید ابھی بھی کرتے ہوں گے اور یاد بھی ہوگا کہ سی اے میں جس طرح یہ بتا رہے ہیں اتنے لمبی کلاسز اور سارا کچھ, سنڈیز کو بھی کلاسز ہو جایا کرتی ہیں اور پھر ٹیچرز کے ساتھ مل کے ناشتے بھی تو ہوتے ہیں اور چیزیں آرڈر بھی کی جاتی ہیں کہ کیونکہ کلاس ہے وہ فرمائشیں بھی کرتے ہیں بچے مل کے. تو ایسے بڑے ناشتے اور کھانے بھی سر ہوئے ہوں گے پلان آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ نہیں ہو پائے. بچے کوشش بڑے کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرتا ہوں. اچھا. ہاں لیکن بچے اور فیکلٹیز کے ساتھ جو ہمارے ینگ فیکلٹی آ رہے ہیں تو آپ کیوں اوائڈ کرتے ہیں؟ ویسے مجھے لگتا ہے بچوں کی اٹیچمنٹ آپ سے بہت ہے. بس میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہیں تھوڑا سا ڈسٹینس ہونا چاہیے, تھوڑا سا ڈسٹینس ہونا چاہیے. ایک ٹیچر کا تھوڑا ڈسٹینس رہتا ہے تو بچہ نا اس سے پھر نالج زیادہ گین کر لیتا ہے. وہ ڈسٹینس بالکل ختم ہو جائے نا تو جو بات بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو میں تھوڑا سا یہ واحد ایریا جہاں میں ڈفرینس میں رکھتا ہوں. اچھا, آپ اور ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز پہ بھی خاص توجہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے تو ان کے ٹیچر صرف یہ نہیں کہ ان کو پروفیشنل بلکہ باتوں میں اشاروں میں اور ایک تربیت کا سا بھی ماحول فراہم کرتے تھے جو کہ میرے خیال میں ٹیچر سے ہی زیادہ بہتر بچوں میں منتقل ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا ایک سبجیکٹ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ. جی. ابھی میں کاسٹنگ کی کلاس لے کر آ رہا ہوں. جی. بچوں کو لیبر کاسٹنگ پڑھا رہا تھا. جی. سوال شاید وہ 15 منٹ کا تھا, میں نے اس کو 40 منٹ میں کروایا. لیکچر دیتا گیا, پریکٹیکل ایگزامپل دیتا گیا, جو میں نے زندگی سے سیکھا لیبر کے حوالے سے ان کو بولتا گیا. بچے سے 15 منٹ کے سوال میں ابھی کی بات ہے یہ اتنا زیادہ کیوں بتا رہے ہیں ہمارے کو؟ بیٹا دماغ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. ہم نے زندگی سے سیکھا, بکس پڑھ کے سیکھا,
ہم کم ٹائم میں آپ کو کچھ ایکسپوجر دینا چاہ رہے ہیں. اب الٹیمیٹلی ہوتا ہے کیا ہے, کوئی بھی نیا سوال آئے, بچہ اس نالج سے جو اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. سیکنڈ, ابھی سے شازیہ نے کہا تھا کہ میری عادت ہے جب بھی کوئی نیا سوال کراتا ہوں یا اس میں کچھ ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے تو میں اپنے بچوں کو ایسا ٹائم دیتا ہوں, 5 منٹ, 10 منٹ, 8 منٹ, ایک انٹرنل کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے. اس میں میں ان کے رجسٹرز پہ نظر بھی رکھتا ہوں, کون کیا کر رہا ہے, کون ٹائم پاس کر رہا ہے, کون پریزنٹیشن میں غلطی کر رہا ہے, سوال کو غلط طریقے سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اٹ مینس وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, پیپر میں بھی نہیں کر پائے گا. جو میں نے آبزرو کیا ان 8-10 منٹ میں اس کو اپنے لیکچر میں لے آتا ہوں, یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے, یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے. تو اس سے بچوں کو بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے. بچوں کو جس طرح سے پڑھاتے ہیں نا, ہمیں بچے اکثر بولتے ہیں ہاں سر سمجھ میں سب آ رہا ہے, سر سمجھ, ایکچوئل چیز کیا ہے, اس کو ڈیلیور کرنا ہے. اب ڈیلیور کرنے کے لیے کلاس پریکٹس بھی ضروری ہے. پھر ہمارے یہاں موکنگ بہت ہوتی ہے, ہم موکنگ کرواتے رہتے ہیں, ان کے انٹرنل ایگزامس ہوتے رہتے ہیں, فرسٹ سیمسٹر, مڈ ٹرم, فائنل سیمسٹر, اس سے ان کی مسٹیکس پتہ چل جاتی ہے. تو کوشش ہم پوری کرتے ہیں کہ بچہ انوالو رہے کس نہ کسی طریقے سے. نہیں, اور آپ لوگوں کی یہی بات بہت خوبصورت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کام لگتا ہی نہیں ہے, یہ ہمارا پیشن ہے. تو بس جب ایسے ٹیچرز آپ کے نصیب میں آ جائیں تو پھر کیا چاہیے, پھر تو آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ اچھی چیزیں ان سے سمیٹ سکتے ہیں. سو اس سیشن کو ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں. سو اینی تھنگ جو آپ ٹورڈز دا اینڈ کہنا چاہیں جو رہ گئی ہو یا آپ کے دل میں ہو جو اس وقت لوگ سن رہے ہیں. میں تو صرف ایک چیز یہ کہوں گا کہ اینی ون کین اچیو دوز ٹائپ آف ریزلٹس. دی اونلی تھنگ از دیٹ کہ آپ پہلے ایک دفعہ ڈیٹرمائن کریں اپنے آپ کو کہ یو کین ڈو دیٹ. تو میرے اپنے ایک سینئر ہیں سر حسن, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اگر ہائی اچیورز کی طرف جائے گا تو گر کے کہاں آئے گا, تو پاس ہو ہی جائے گا. تو کیوں نہیں ہم ایک بہت ہائی اچیومنٹ کی طرف جائیں, اگر کچھ نہیں تو کم سے کم ہم پاس تو ضرور ہو جائیں. اینڈ دیٹ از ریئلی دی اچیومنٹ کہ آپ اپنے شارٹ پیریڈ کے اندر اپنے اس کو کریں. اب جیسے آپ نے ایک اور چیز کہی, تو میرا اپنا شروع سے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تعلیم و تربیت, تو میں ہر کلاس کے اندر یا ہر سیشن میں کہیں نہ کہیں 2 چیزوں کو ضرور انوالو کرتا ہوں. ایک چیز میں یہاں شیئر کر لیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہیے نا, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ پیرنٹس ہے. اگر آپ نے پیرنٹس کی ریسپیکٹ نہیں سیکھی تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کا شاید یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی دونوں جگہ جو ہے, تو پیرنٹس کی ریسپیکٹ ہونا اور پیرنٹس کو جو درجہ دینا چاہیے وہ اگر کسی نے مسنگ کی ہے, اور آج کل کہیں مسنگ ہوتا ہے, تو بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کبھی کبھی ذرا, کیونکہ اگر بہت زیادہ کہیں گے نا تو پھر اس کی ویلیوز نہیں رہتی. تو میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار کسی وقت کے موبائل کو, چیزوں کو بالکل سائڈ میں رکھ کے ایک دفعہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم نکالو, اینڈ دیٹ از ٹرولی, پھر ان کی جو دعائیں لگیں گی آپ کو, دیٹ از سم تھنگ جو کہ بڑا, مطلب اس کو پھر آپ روک نہیں سکتے. تو دس از دی پری ریکویزٹ ٹو کمپلیٹ یور جرنی. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اور بلکہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو میں جانتی ہوں جس نے اپنا ایک بلاگ بناتے وقت یہ بات کہی کہ مجھے ماں کی عزت کرنا میرے ٹیچر نے سکھایا. تو ٹیچرز جو ہیں وہ میریکلز اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں, وہ شخصیت کا وہ پہلو لے کے آتے ہیں کہ ماں باپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ بھی کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کے, اور مجھے فیوچر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں جن سے ملاقات ہوگی, اور پھر ہم سب یاد دلائیں گے کہ اس سیشن میں ہم ملے تھے. تو آل دا بیسٹ ٹو یو. اسی طرح سے آپ لوگ چھا جائیے اور اچھی پڑھائی کیجئے, اچھا کام کیجئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی عزت سے نوازے جو آپ کو اب ملنا شروع ہو گئی ہے, اور آپ جس کی بارے میں آپ نے ذکر کیا. یہ سیشن ابھی ہم کلوز کریں, اس کے بعد ہمارا کچھ دیر بعد ایک اور سیشن ہے جو ACCS کے حوالے سے ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کمپیریٹیولی لوگوں کو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں جی مشکل لگتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ACCS کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کریں گے اور ACCS کے حوالے سے اوور آل بات کریں گے. کچھ دیر بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں.